नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट टीवी। लाहौर नाटिक का ड्रॉप सीन हो गया, वक्ती तौर पे सही, लेकिन वो जो एक मुहिम जोई थी वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई। एक नया टर्न आया है पंजाब की सियासत में। गवर्नर पंजाब की बरतरफी के लिए समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पंजाब असेंबली में तलबी, वडेरा शाही जागीरदारों और वडेरों और ताकतवर हलकों की मनमानी का एक और बाब। लाहौर को फतह करो, न हो सके तो खरीद लो, और खरीदना भी मुमकिन ना हो तो फिर तराश कर लो। ये फिलॉसफी वक्ती तौर पे वाज़े तौर पे नाकाम हो गई। पंजाब असेंबली से वजीर आला एतमाद का वोट लेते ही असेंबली तोड़ देंगे, मोनस इलाही का दबंग ऐलान। नाजरीन, इन टॉपिक्स पे आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम अपना तजिया पेश करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने पे, लाइक करने पे और कमेंट्स देने पे आपका पेशी शुक्रिया। लाहौर नाटक का ड्रॉप सीन हो गया। पीडीएम की मौजूदा हुकूमत, जो हर हालत में मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बेताब है और बेचैन है, बावजूद इसके कि मुल्क की मईशत का जनाजा निकल गया है, अमन अमान की सूरत हाल इमरान खान की आमद से पहले वाली पोजीशन पे चली गई है। मुल्क के अंदर इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी आ पहुंची है और मखदूश मुल्की हालात में कौम परेशान है। महंगाई अपने उरूज पे है, बेरोजगारी का देव काबू में नहीं आ रहा है, बदअमनी का सांप फुन फैलाए पूरी कौम पे मुसलत हो गया है। ऐसे में हमारे हुक्मरान तबके को अगर कोई फिक्र दामनगीर है तो वो सिर्फ ये कि एक शख्स को किस तरह रास्ते से हटाया जाए कि करप्शन, लूटमार और बदअमनी के इस निज़ाम को दवाम बख्शा जा सके और इसको जारी रखा जा सके, ताकि उनकी आइंदा नस्लें भी इस मुल्क पे हुक्मरानी करें। 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब की अंधेरी रात में जिस तरह का एक अंधा हुक्मनामा लाहौर में जारी हुआ, एक ऐसा हुक्मनामा जिसका आइन और कानून से दूर का भी ताल्लुक नहीं, जिसका कहीं कोई जवाज नहीं था। ताले आजमाओं ने गवर्नर पंजाब को कायल करने की कोशिश की, वो न माने तो उन पे जबर किया गया। उनसे जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की डी नोटिफिकेशन करवा के इस ऑर्डर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ भेजा गया कि वो इसको नोटिफाई कर दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो अभी 3 दिन पहले ही वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो एक अच्छी रेपुटेशन के हामिल शख्स बताए जाते हैं। उन्होंने उस पर चंद सवालात उठाए और जो लीगल पोजीशन है वो वाजे करते हुए गवर्नर को एक ख़त लिख दिया, लेकिन वो ख़त उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। उसमें उन्होंने तो यह बताया था कि कहाँ कहाँ क्या खामियां हैं इस आर्डर में और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना लीगली नामुनासिब है। बदकिस्मती से उस ऑर्डर को सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हर बुरे काम का अंजाम हमारे यहाँ जो भी अलमिया जन्म लेते हैं रात को लेते हैं। एक जमहूरी हुकूमत को टॉपल करके जिस तरीके से मौजूदा रजीम को हम पर मुसलत किया गया, वो भी रात के अंधेरे में हुआ था। और इसी तरह गवर्नर पंजाब ने बगैर किसी सवाबदीदी इख्तियार के, बगैर किसी आइनी इख्तियार के वज़ीर आला को बरतरफ करने, उनके उनकी हैसियत को डिनोटिफाई करने और काबीना को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर दिया।
اور یہ آرڈر نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو چیف سیکرٹری پنجاب کو بھیج دیا گیا۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ اگرچہ اس طرح کی کسی مہم جوئی کا آئینی کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جس طرح غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ گورنر سے یہ آرڈر آئین سے بالا ہی بالا کروا دیا جائے۔ ہماری پیشن گوئی کے مطابق وہی کام ہوا، اور ان سے وہ آرڈر پہ دستخط کروا کے چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے اس پہ مزاحمت کی، انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اسلام آباد سے ایک طیارہ اڑا، اس میں کچھ طاقتور لوگ آئے، انہوں نے چیف سیکرٹری کے دفتر میں جا کے چیف سیکرٹری کو مبینہ طور پہ ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کچھ ذرائع کے مطابق ان پر تشدد بھی کیا گیا، اور انہیں جبری طور پہ ایک ایسے نوٹیفیکیشن پہ دستخط کرنے پہ مجبور کر دیا گیا جو نہ ان کے پروی میں تھا، نہ ان کے اختیار میں تھا، نہ آئین میں تھا، اور نہ قانون میں اس کی گنجائش تھی۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی، اس میں مبینہ طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کون تھا جو اسلام آباد سے رات کی تاریکی میں لاہور آیا اور چیف سیکرٹری کے دفتر میں جا کے ان پہ تشدد کیا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یہاں کے مقتدر حلقوں کے کے ذمہ ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آخر تھا کون جس نے آ کے اس طرح کے ایک غلط کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد کی کوشش کی، چیف سیکرٹری پر مبینہ طور پر تشدد کیا۔ دوسری طرف سائملٹینیسلی پاکستان میں ہر غیر آئینی غیر قانونی کام کے لیے شارٹ راستہ نکالنے کے ماہر سمجھے جانے والے سیاستدان، سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین، موجودہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، سکھر کی ایک نامور شخصیت ناصر حسین شاہ صاحب کو لے کر مبینہ طور پر اسلام آباد آئے۔ زرداری صاحب تو اس معروف اور مشہور بلاول ہاؤس میں قیام فرما ہوئے جو انہیں بحریہ ٹاؤن کے مالک نے گفٹ کے طور پہ عنایت کیا ہے، لیکن یہ ناصر حسین شاہ صاحب کس کے مہمان رہے، کس کے ہاں ٹھہرے، یہ ایک دوسرا سوال ہے جس کا جواب ہماری مقتدر قوتوں نے دینا ہے۔ ناصر حسین شاہ پر یہ الزام ہے کہ وہ سندھ میں لینڈ گریبنگ میں بڑے پیمانے پر زمینوں کے ناجائز قبضے کی پر میں مبینہ طور پہ ملوث ہیں۔ تو کیا انہیں اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ رقم کی بوریاں لے کے آئیں اور ان کی بنیاد پہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان کو خریدا جا سکے؟ لیکن خریداری کی یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ بک چکے ہیں ان کا انجام ان کے سامنے ہے۔ اس وقت جو ارکان اسمبلی ہیں، نہ وہ اپنے سیاسی کیریئر کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، اور نہ وہ اور اس قسم کا اور کوئی رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ ان ارکان کو مبینہ طور پہ 5 کروڑ روپے اور یورپ کی شہریت کی آفر کی گئی، لیکن کوئی ایک رکن اسمبلی بھی ان کے ہتھے نہ چڑھ سکا، بلکہ بعض خواتین ارکان اسمبلی نے تو عمران خان صاحب کے پاس جا کر یہ شکایت کی، پی ٹی آئی کی ارکان اسمبلی نے، کہ انہیں باقاعدہ طور پہ آفر بھی کی گئی اور دھوس دھاندلی سے بھی کام لیا گیا، لیکن انہوں نے واضح طور پہ جواب دیا ہے کہ وہ ایسی کسی دھاندلی کا حصہ نہیں بنیں گی، ایسی کسی دھمکی میں نہیں آئیں گی۔ چیف سیکرٹری پہ ہونے والے سوالات اپنی جگہ، ان کا کوئی جواب آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس صورتحال پہ چودھری شجاعت حسین صاحب، جس طرح کا غیر آئینی آرڈر ان کے خلاف نوٹیفائی ہوا تھا اور جس طرح ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، اس پہ چودھری شجاعت حسین صاحب عدالت میں چلے گئے صبح، اور عدالت نے ان کی پلی کو
منظور وٹو کیس کے حوالے سے اس کو ایک ریفرنس کو کیس کے طور پہ لیتے ہوئے ان کی پٹیشن ایڈمٹ کی، اور اس پہ عدالت نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ وہ انڈرٹیکنگ دے دیں کہ کیس کی کارروائی کے دوران وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ بادی نظر میں یہ سوال بڑا اچھمبے کا ہے کہ اس طرح کے سوال کی آئینی طور پہ شاید کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ پرویز الہی صاحب نے جو ریلیف مانگا تھا وہ منظور وٹو کیس کے ریفرنس سے مانگا تھا، اور جب آپ کوئی ریفرنس کیس کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو بھی اسی طرح لیا جاتا ہے۔ اس کیس میں چونکہ انڈرٹیکنگ منظور وٹو صاحب سے لی گئی تھی، اس لیے باور یہی کیا جاتا ہے کہ اگر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ منظور وٹو کیس کو ریفرنس بنا کے ریلیف مانگ رہے ہیں، تو جس طرح اس میں وٹو صاحب نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی، وہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ اسمبلی کو نہیں توڑیں گے، آپ بھی اس طرح کی انڈرٹیکنگ دے دیں۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی جس کا مقصد پنجاب اسمبلی کے توڑنے کے عمران خان کے اعلان کو غیر مؤثر کرنا اور پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ اور اس میں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے طاقتور حلقوں کو سیاست سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، والی وہ بات جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، اس پہ پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر سیاست سے علیحدگی ہے تو آخر یہ کون ہے جو عدالتوں کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ عدالتیں بھی اس طرح کی انڈرٹیکنگز مانگیں جو ماورائے آئین و قانون ہوں۔ حکومت نے ظہور الہی صاحب کو مشروط عبوری ریلیف دے دیا، ان کی حکومت کو بحال کیا، ان کو بطور چیف منسٹر برقرار رکھا، ان کی کیبنٹ بھی برقرار رہی، اور اس دوران ان کی جو شرط تھی اس نوٹیفیکیشن عبوری نوٹیفیکیشن سے پہلے، عبوری کورٹ کے آرڈر سے قبل ان کے وکلاء سے کہا گیا کہ وہ اس طرح کی انڈرٹیکنگ دے دیں۔ ان کے وکلاء نے تو اس پہ معذرت کر لی کہ ہم اس طرح کا آرڈر نہیں دے سکتے، پھر اس پہ وقفہ کیا گیا عدالت کی کارروائی میں، اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ جا کر اپنے جو وہ ہیں جن کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں چودھری ظہور الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے مشاورت کر لیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے ان سے مشاورت کی۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، ان سے مشاورت کی۔ عمران خان صاحب پہلے تو اس پہ تھوڑے سے ان کی ریزرویشنز تھیں کہ جناب یہ خالصتاً ایک آئینی استحقاق ہے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے، تو اس طرح کی انڈرٹیکنگ کوئی عدالت کس طرح مانگ سکتی ہے، اور اگر مانگی جا رہی ہے تو ان کا خیال تھا کہ یہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے تحفظات کے بعد چودھری مونس الہی صاحب نے بھی ان سے رابطہ کیا، اور بیچ کا ایک راستہ نکالا گیا، ایک ایسا راستہ جو سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم یہ عبوری آرڈر لینے کے بعد اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے فوراً بعد مونس الہی صاحب نے جیسے ہی کمٹمنٹ کی ہے اس کے حساب سے پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیں گے۔ جس طرح کی انڈرٹیکنگ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی میں دے دی، اس کو عدالت کا مطالبہ کہیں، حکم کہیں، کیونکہ ان کے وکلاء نے عدالت سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنے فیصلے میں لکھ دیں کہ ہم اس طرح کی انڈرٹیکنگ دے دیں، لیکن چونکہ اس کی گنجائش قانون میں اور آئین میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کے بجائے انہیں سے کہا کہ نہیں، ہم حکم نہیں دے رہے اس کا، بلکہ آپ ایک وہ دے دیں، وٹو کیس کے ریفرنس کے طور پہ آپ ایک انڈرٹیکنگ دے دیں۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کے خدشات ہیں۔ معاشرے میں دو باتیں بڑی تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان مبینہ طور پہ میاں صاحبان کے شدید دباؤ میں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کچھ اور طاقتوں نے بھی شاید ان پر دباؤ ڈالا ہے
کہ وہ ایک انٹیریم ریلیف جو ہے ظاہری طور پہ تو پرویز الہی صاحب کو، لیکن حقیقت میں یہ انٹیریم ریلیف موجودہ وفاقی حکومت کو دیں، کسی طریقے سے اس معاملے کو لنگر آن کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کو روکیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں، اس کا ایک ثبوت کچھ یوں بھی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو موجودہ حکومت کے بڑے پرزور وکیل رہے ہیں وفاقی حکومت کے، اور جنہیں ابھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے، جس کا اسٹیٹس ایک وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، تو پرویز الہی نجم سیٹھی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب اب جو معاملات ہیں وہ بجائے بیوروکریسی کی پلیٹ فارم پہ اٹھائے جانے کے، یہ سارے معاملات عدالتوں میں طے ہوں گے۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ بھی لے رہے ہیں، کیا نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا کسی انفارمیشن کے نتیجے میں ہے کہ آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ عدالتیں ہینڈل کریں گی، کیونکہ بیوروکریسی کے ہاتھ سے اب معاملات نکل گئے۔ عمران خان نے یہ کے بعد دیگرے ان سارے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس موجودہ کرپشن اور لوٹ مار کے اسٹیٹس کو کی سرپرستی میں مصروف تھے۔ اس کیس میں وقفہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس دوران گورنر کے نمائندے نے، ان کے وکیل نے پٹیشن واپس لینے کا اندے دیا۔ وہ پٹیشن واپس لینا چاہ رہے تھے اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو غیر قانونی کام انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں خود گورنر کا عہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ درخواست گزار دی کہ وہ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے تو یہ ان کی اس درخواست کے بعد اس کیس کو وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عدالتیں بہتر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ اس چیز کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کیس کو جاری رکھتے ہوئے ایک عبوری ریلیف دے دیا پرویز الہی صاحب کو، جس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ اور کابینہ بحال ہو گئی اور ان کے ڈی نوٹیفیکیشن کا حکم معطل ہو گیا۔ عدالت نے 11 جنوری کی تاریخ نیکسٹ ہیئرنگ کے لیے دی ہے، اگلی تاریخ سماعت جو ہے وہ 11 جنوری کی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ جو فوری طور پہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا تھا، وہ معاملہ اب فی الوقت مؤخر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالتی فیصلے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں توڑ سکیں گے پنجاب اسمبلی کو، اور جب تک پنجاب اسمبلی کو نہ توڑ سکیں کے پی کے اسمبلی کو توڑنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا ہے، اور نہ اس سے ان مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے جو عمران خان صاحب کے پیش نظر ہیں۔ البتہ اس سے موجودہ حکومت کو ایک فار دا ٹائمنگ ریلیف مل گیا ہے، اور اس اسنا میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس کال کیا اسپیکر نے، اور اس اجلاس میں گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو طلب کیا گیا ہے۔ ان سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ انہوں نے کس آئین اور کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا، اسمبلی میں آ کے اس کی وضاحت پیش کریں۔ دیکھیں یہ کب جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارا تماشا تو لاہور میں چل رہا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ملک تباہ و برباد ہے، معاشی طور پہ ہم انسالوینسی کو پہنچ گئے ہیں، ہمارے اپنے اثاثے زیرو ہیں، دوست ممالک کے جن ڈپازٹس کی بنیاد پہ اب ہم کھڑے ہیں صرف وہی ہمارے خزانے میں رہ گیا ہے۔ دہشت گردی کا راج ہے ایک دفعہ پھر، وہ جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی پہلے ہماری افواج، بہادر افواج کی محنت کی وجہ سے، اسے چند طالع آزماؤں نے اس فوج کی اس بہادری پر بھی دبا لگا دیا، تو اس محنت کو بھی ضائع کر دیا۔ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت شاید امریکہ کو پھر نیا کوئی رول اس علاقے میں دینے کی تیاری ہو گئی ہے، اور اسی تیاری کے تحت ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آپریشنز کی پہلے اجازت کسی نہ کسی لیول پہ ضرور دی گئی ہے، ورنہ وہ اس طریقے سے جس طرح انہوں نے کام کیا، پہلے بارڈر پہ لگی ہوئی بھاڑ کو کھیڑ دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا کے پی کے میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور بہت سی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آتے آتے یہ مسئلہ اب اسلام آباد تک آ گیا ہے۔ کل جو دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد کے I-10 سیکٹر میں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ دہشت گردی کا عمل پھر سے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے،
اور نہ صرف شروع ہوا ہے بلکہ پاکستان کے دارالحکومت تک بھی پہنچ گیا ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ ملک تباہ ہے معاشی طور پہ، سیاسی عدم استحکام ہے، آرٹیفیشلی ایک نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کو آکسیجن دے کے زندہ رکھا گیا ہے، اور جو پاپولر لیڈرشپ ہے، جو عوام کے اعتماد کی لیڈرشپ ہے، اس کا نہ صرف راستہ روکا جا رہا ہے بلکہ اس پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے اور الیکشن سے فرار کی ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے موجودہ حکومت کو عوام کے سامنے، عوام کے غیظ و غضب سے بچایا جا سکے۔ ایسے میں اس رجیم چینج سے قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا ایک بامعنی جملہ کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جانی چاہیے، یہ ان کا جملہ تھا جب ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جناب اس وقت جو آپ کوشش کر رہے ہیں کیا اس کے بعد بہار آئے گی، ملک میں لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بہار آئے یا نہ آئے خزاں چلی جائے۔ اچھا، اب ان کا خزاں سے کیا مطلب تھا؟ یقینی طور پہ وہ عمران خان صاحب کو خزاں کہہ رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے اپنے ذاتی مبینہ طور پہ کرپشن کے کیسز پہ، زمینوں کی غیر قانونی مبینہ طور پہ الاٹمنٹ کے حوالے سے اور بہت سے الزامات ان پہ جس شدت کے ساتھ عمران خان کے دور میں لگنے لگے، اور جس طریقے سے خود ان کے ہوم گراؤنڈ ڈی آئی خان میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طریقے سے 35 سالوں سے کشمیر کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ان کے پاس تھی اور اسلام آباد کا ایک معروف بنگلہ ان کے پاس تھا، وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو یقینی طور پہ انہیں عمران خان پہ بڑا غصہ ہے، اور ان کا مطلب تو عمران خان سے تھا خزاں سے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے خزاں تو یہ حکومت ہو گئی ہے کہ جہاں عمران خان کے دور میں کوئی چیز 100 روپے کی تھی، آج 250 روپے کی ہے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ملک کا خزانہ جہاں عمران خان 21 ارب روپے پہ چھوڑ گئے تھے، وہ اب 7 ارب سے بھی نیچے چلا آیا ہے، اور چاروں طرف عیاشی ہے۔ ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ لندن میں ہمارا سفارت خانہ جس پہ 70 لاکھ روپے یا $70 لاکھ سوری اس کے رینوویشن میں لینے کے لیے کسی بینک سے قرض لیا گیا تھا، اس کو 68 لاکھ روپے میں بیچنے کی تیاری ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزویلٹ ہوٹل جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، وہ انتہائی مہنگے علاقے میں اور انتہائی مہنگی بلڈنگ ہے، اس کو بھی اونے پونے بیچنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو اثاثے بیچنے کا مرحلہ آ گیا ہے، دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی شاخرچیاں جاری و ساری ہیں، اور اس دوران اس لوٹ مار کے سیٹ اپ کو برقرار رکھنے کی کوششیں اگرچہ آخری سانسیں لے رہی ہیں، لیکن اب بھی تالے آزماں سے باز نہیں آئے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں سوجا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے پاس الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بعید نہیں کہ وہ معیشیت کی کمزوری کا بہانہ بنا کے الیکشن سے بھی فرار کی آخری کوشش بھی کر ڈالیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہوئے ہیں، ایمرجنسی نافذ رہی اس دوران بھی الیکشن ہوئے ہیں، ملک انتہائی مشکلات میں رہے، بیماریوں میں رہے، تب بھی الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن ہی اس ملک کا واحد حل ہے کہ انتخابات سے عوام کے اعتماد کی حکومت آتی ہے، وہ حکمران آتے ہیں جن پر عوام اعتماد کرتے ہیں۔ جب عوام کے اعتماد کی حکومت آتی ہے تو عوام سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، عوام ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ان کی شرکت ہوتی ہے، براہ راست یا بالواسطہ طور پہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے مالک ہیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو عوام جو ہیں وہ عوامی اعتماد کی بحالی کے ساتھ بزنس کی فضا بھی قائم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک معاشی ترقی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے وقت کی ضرورت ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔